अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KTN जी सहरीअ जी स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांजी ख़ुशि आमदी, तव्हांखे भलीकार। उमेद आहे तव्हांजो ये रमज़ान शरीफ़ जेको आहे बाबरकत महीनो आहे, फ़ज़ीलत वारो महीनो आहे, मग़फ़रत जो महीनो आहे, रहमत जो महीनो आहे, तमामु बहितरीनु तरीक़े सां गुज़रंदो हूंदो ऐं तव्हांजा रोज़ा बि तमामु बहितरीनु तरीक़े सां गुज़रंदा हूंदा। ऐं असां स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हां सां सहरी वारी ट्रांसमिशन में गॾु हूंदा आहियूं। असां कोशिशि कंदा आहियूं हमद ख़्वान, नात ख़्वान, मौलाना साहब सभु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयूं ऐं उन सां कचहरी कयूं। रमज़ान शरीफ़ जी फ़ज़ीलत जे बारे में कुझु सवाल जवाबात आहिनि। रमज़ान शरीफ़ में कीअं इबादत करणु घुरिजे, कहिड़ी कहिड़ी शयूं फ़र्ज़ आहिनि, कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे, कहिड़ियुनि शयुनि जो तमामु ज़रूरी आहे त ख़्यालु रखणु, उन बाबति असां कुझु कचहरी कंदासीं, हाल वाल कंदासीं, कुझु न कुझु उन्हनि खां नॉलेज वठंदासीं ऐं तव्हां वटि ताईं पहुचाईंदासीं। तव्हांखे ख़बर आहे त रमज़ान शरीफ़ जो पहिरियों अशरो जेको आहे रहमत जो महीनो आहे। इन रहमत जे महीने में कोशिशि कयो जेतिरो थी सघे तव्हां अल्लाह ताला जी रहमत खां फ़ाइदो वठो ऐं जेतिरी इबादत करे सघो था ओतिरी कयो। वॾी फ़ज़ीलत आहे हिकिड़ी निमाज़ ऐं हिकिड़ी निमाज़ 70 निमाज़नि जे बराबरि आहे। सो बहरहाल असां वटि कुझु स्टूडियो में महिमान गॾु आहिनि, उन्हनि जो असां तारुफ़ कराईंदासीं। असां सां मौलाना गॾु आहे महमूद बिलाल फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप अल्लाह के खैरियत शुक्र। से? कैसे जा रहा है रमज़ान शरीफ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी कचहरी होगी, आपसे बातचीत हुई बिल्कुल। रमज़ान के हवाले से। उन सां गॾु आहे सोनिया शफ़ीक जेको आहे हमद ख़्वान नात ख़्वान गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सोनिया आप? ठीक, फर्स्ट क्लास। कैसे जा रहा है आप रमज़ान? अच्छा जा रहा है। मुबारक हो आपको रमज़ान की। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। उन सां गॾोगॾु जेको आहे नूर नदीम वेठल आहे जेका नात ख़्वान नंढड़ी। नूर, आपको भी वेलकम, आपको भी भलीकार कहते हैं। रमज़ान की आपको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। उन खां अलावा असां बिलाल कादरी साहब गॾु आहे जेको नात ख़्वान गॾु आहे। उन सां बि जेके नात शरीफ़ ॿुधंदासीं, कचहरी कंदासीं। मौलाना साहब सां स्टार्ट कंदा। मौलाना साहब, रमज़ान शरीफ के हवाले से पहला अशरा, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस माह रमज़ान में के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, माशाल्लाह इस अशरे के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप यूँ समझ लें कि जो है वो अपनी रहमत की ना सेल लगा दी है, बिल्कुल होल सेल जिस तरह हम कहते हैं। तो ये पहला अशरा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पूरा रमज़ान मुबारक में अगर कोई इंसान खुद चाहे कि वो गुनाहगार रहना चाहे तो वो रह नहीं सकता। रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ही इतना वसी है। जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत देखिए इतना वसी है कि अगर आप एक नफिल पढ़ते हैं तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर, बेशक, और आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब 70 फ़र्ज़ के फ़राइज़ बिल्कुल के बराबर। और इसी तरह देखिए इस रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान और उसके बाद जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत अबू हुरैरा आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुश शयातीन, कि ये ऐसा महीना है कि इस महीने के अंदर जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है और इसके साथ साथ जन्नत को बंद कर दिया जाता है। और ये अशरा रहमत, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू ही बेहतर रहम फरमाने वाला है। बेशक। और हुजूर मैं ये यहाँ पर एक नुक्ता बयान करना चाहूँगा कि देखिए जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो हमारा मामूल ये होता है कि हम शुरू में थोड़ी सी इबादत कर रहे होते हैं, तरावी अदा कर रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो अपने मामूल की तरफ आ रहे होते हैं। और होता यूँ है कि हम पूरा दिन रखते हैं रोज़ा, और रोज़ा रखने के बाद जब रोज़ा खोलते हैं तो रोज़ा खोलने के बाद जो है वो कुछ लोग होते हैं जिनकी नस्वार खाने की आदत होती है, वो नस्वार खा रहे होते हैं, पान वाले पान खा रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए लोग ये समझते हैं कि सुबह से लेके अफ्तारी तक रमज़ान है, अफ्तारी से लेके सुबह अफ्तारी तक वो रमज़ान नहीं, घूमना फिरना है। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि रमज़ान की जो रात है ये इबादत की रात है। आपने इस रात के अंदर अगर इबादत की, अगर आपने इस रात के अंदर एक सजदा किया तो 1500 सजदों का सवाब है। और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं किसी गुनाहगार को गुनाहगार नहीं रहने देता, बल्कि मैं सब की जो है वो बख्शिश फरमा देता हूँ। और इसी के साथ साथ हमने आखिर में एक नुक्ता बयान करना चाहूँगा कि देखिए रमज़ान शरीफ के अंदर ना इबादत के साथ साथ हमने ये तहिया करना है कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर हम अपने दिल को साफ़ कर लेंगे। हम रमज़ान शरीफ के बाद और रमज़ान शरीफ के अंदर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम रमज़ान शरीफ के अंदर और रमज़ान शरीफ के बाद हम चुगलखोरी नहीं करेंगे। हम रमज़ान शरीफ के अंदर और रमज़ान के बाद हम किसी को गाली नहीं देंगे। तो हमने रमज़ान शरीफ के साथ साथ इबादत के साथ साथ और हमने अपने दिल को भी साफ़ करना है, हमने अपने ज़हन को भी साफ़ करना है, हमने अपने ज़िंदगी को भी संवारना है।
اور یہی رمضان کا مہینہ، یہ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ، یہ شب معراج، شب برات، یہ دراصل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان شریف کو سمجھنے کی اور رمضان شریف کی جس طرح احکامات ہیں، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑے اچھے سے آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا۔ تو ہم آپ سونیا سے گزارش کریں گے، حمد کوئی ہم سنائیں گے آپ؟ جی شروعات ہم سے کریں گے کیونکہ آپ سونیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول منظور آمین 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 جو ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ میں آمین۔ قبول منظور فرمائے۔ ہم یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور
بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے کہ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے اچھے سے۔ سو بلال صاحب، کچھ بتانا چاہتے ہیں ہم اس مہینے میں ہم لوگ کس طرح چیزیں کمائیں؟ ہم جیسے آپ نے کہا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، سب چیزیں، اور کوئی جیسے میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں حقوق العباد کی، کوئی ایسی کوئی چیز آپ نوجوانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ایک نقطہ بیان کیا نا حقوق العباد، جی آج اصل میں جب میں راستے میں تھا تو یہ میری کوشش تھی کہ یہ نقطہ میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ نے جو ہے نا مجھے یاد دلا دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ سب سے پہلے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے کو جو ہے ہم سب کے لیے بخشش کا مہینہ بنائے۔ اس نے تو بنا لیا اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور بات کیسے؟ جی اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ تو ہم نے جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نماز بھی ہماری ادا ہو رہی ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنا تراویح بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، سحری افطاری ہماری تمام تر جو معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ مکمل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ۔ آپ نے اگر نماز پڑھی تو وہ آپ کا ثواب آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، روزہ بھی یہ حقوق اللہ ہے، ساری چیزیں۔ لیکن ایک اور چیز آتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ حقوق العباد، حقوق العباد، آپ نے کسی کا دل دکھایا، اب وہ حقوق العباد ہے۔ آپ یہاں سے روزے رکھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ تراویح پڑھیں، آپ جتنا بھی عبادت کر لیں، وہ ساری حقوق اللہ ہے۔ لیکن حقوق العباد کے اندر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو ایک گالی بھی دی یا ایک چھوٹی سی دل آزاری بھی کی، چھوٹی سی تکلیف بھی دی، تو وہ آپ کو قیامت کے دن یا دنیا میں رہ کر وہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف مثال ہے، ایک ماں اگر اپنے بچے سے خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے تو، اور بچہ سامنے آئے، وہ آ کر اپنی ماں کو راضی کر لے، تو دنیا میں جو سب سے آسان کام ہے نا، سب سے آسان کام وہ کام ہے آپ کی ماں ناراض ہے آپ اس کو منائیں، اور اس سے بھی جو زیادہ آسان کام ہے وہ کام ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، میں بات کو وہیں پر لے کر آؤں گا، 40 سال سے اس نے گناہ کیے، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بارش عطا نہیں فرماؤں گا، دیکھیں اللہ اتنا ناراض، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا میں بارش عطا نہیں فرماؤں گا۔ اس شخص نے جو ہے وہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اس نے کہا یا اللہ 40 سال سے آپ نے پردہ رکھا ہوا ہے، آج آپ جو ہے وہ میرا پردہ فاش نہ فرمائے، معافی نہیں مانگی، ابھی تک رویا نہیں، اس نے صرف یہ الفاظ کہے، اللہ نے سارے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، آپ فطرانہ دے دیں، تمام تر چیزیں ایک طرف، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، وہ آپ نے اپنے بندے کو دنیا میں رہ کے ادا کرنا ہے یا قیامت کے دن آپ نے جا کے اس کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے کسی کی زمین پر جو ہے قبضہ کر لیا، آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معافی مانگیں، پہلے آپ اس کے پاس جائیں، اس کو وہ زمین واپس دیں، واپس اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس سے معافی مانگیں، اس سے مہلت لیں، پھر آپ اس سے معافی مانگیں، پھر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں، پھر آ کے آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ تو حقوق العباد پہلے، حقوق اللہ بعد میں ہے۔ تو ہم رمضان حقوق شریف کے العباد آپ اندر کریں کہ سب سے پہلے حقوق بالکل العباد ہی ہے، اور یہ جو ہم اکثر کر کے ہمارے یہاں یہ بڑا رواج ہو گیا ہے آج کل، ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، ہمارے دسترخوان لمبے ہو گئے ہیں، ہماری دلیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ہم دسترخوان اتنا بچھا دیتے ہیں اور ہم اڑوس پڑوس میں نہیں پوچھتے کہ کس نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کس نے سحری کی نہیں کی، کس نے افطار کیا نہیں کیا، تو یہ بہت چیزیں ہیں۔
اور میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، اس کو کچھ نشانی آپ ہمیں بتا دیں. سب سے آسان جو ہے نا نسخہ وہ یہ، جب اللہ پاک آپ سے ناراض ہوتا ہے نا، ناراض، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں خرچ کروں جہاں میرا نام بنے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ دسترخوان تو لمبا ہو گیا، دل چھوٹا ہو گیا. بات وہی کہ دسترخوان بھی ہمارا لمبا وہاں پہ ہوا جہاں ہمارا نام لمبا ہو رہا ہوتا ہے، جہاں ہمارا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلے، آپ کے پاس آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو اگر آپ دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کیمرہ مین آپ کی تصویر لے گا. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ جو ہمارے دسترخوان لمبے ہیں نا، وہ ہم نے جو لمبے کیے وہ فقط اپنے نام کو بڑھانے کے لیے کیے. اور جہاں تک معاملہ ہے ہمارے پڑوسی کا، تو وہاں کوئی ہمارا نام نہیں ہے. اگر ہم پڑوسی کو دیں گے تو اس نے کوئی اعلان نہیں کرنا ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا کا کوریج ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو بات فقط اتنی سی ہے کہ ہم صرف اپنے نام کے چکر میں، اب دیکھیں نا آپ جس طرح بیان فرما رہے ہیں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، جس طرح بقرعید ہوتی ہے تو بقرعید پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم جانور لیتے، سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم وہ لے لیتے اس لیے کہ سارے دیکھ لیں. اس کے بعد ہم نے عید والے دن جب قربانی کا گوشت پیش کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، 20 ڈش کرتے ہیں تیار، تاکہ 20 لوگوں میں جائے، 10 اس طرف 10 اس طرف، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ قربانی کی ہے. جب کہ ہم اتنا دیں کہ ہمارے جو پڑوسی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو پورا ہو جائے. ہم نے صرف 2 بوٹیاں ہم نے سب کو دینی ہوتی ہیں اپنا نام کمانے کے لیے. بالکل، یہ ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. بلال قادری صاحب، آپ ہمیں کچھ نعت سنا دیں، پڑھ دیں تو ماشاءاللہ رونق بخشیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، دو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد، دو جہاں نے چلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. بڑی کم
سینی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا سرور آ گیا، بڑا مزہ آ گیا۔ بلال صاحب، یہ جیسے ہم لوگ روزے میں ہوتے ہیں اکثر کرے، ہمیں اپنا حسن اخلاق کس طرح رکھنا چاہیے؟ ہم لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے روڈوں پہ ٹریفک سگنلز پہ دیکھیں اب جھگڑا وگڑا ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، تو اس طرح ہم لوگ ایسے غصے میں روزے میں ہوتے ہیں تو کچھ بول دیتے ہیں، جھگڑا ہو جاتے ہیں، جھگڑا کر دیتے ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روزہ جو ہے نا، روزہ اور رمضان یہ دراصل عبادت کا یہ عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے، رمضان شریف بھی عبادت ہے، اور یہ مہینہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ اصل میں جو رمضان شریف کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے رمضان جو ہے نا، یہ رمضان سے بنا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے کہ جلانا۔ مسلمان جب گناہوں کو جلاتا ہے تو پھر اس مہینے کو ہم نام دیتے ہیں رمضان شریف کا۔ گناہوں کو جلانے کا نام بھی رمضان شریف ہے، غصے کو ختم کرنے کا نام بھی رمضان شریف ہے۔ آپ کا دل اگر کسی سے دکھا ہوا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کے دل میں سکون بھی ہوگا اور آپ رمضان شریف کی لذت کو بھی محسوس کر پائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، سماتا ہوں تو فقط اپنے مسلمان، اپنے بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی شان کتنی بڑی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان کے دل میں سماتا ہوں۔ اب یہاں ایک اور نقطہ کہ دل کے اندر اگر ہم بغض رکھ لیں، اگر ہم کینہ رکھ لیں، اگر ہم حسد رکھ لیں، تو کیا ہم اس دل کے اندر حسد رکھ کے اتنا سا حسد ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ جنت کا مالک، پوری کائنات کا مالک، سمندروں کا مالک، ہم سب کا مالک، کیا وہ اس کی رحمت، کیا وہ ہمارے دل میں آ سکتا ہے؟ اگر ہمارے دل کے اندر کینہ ہوگا، بغض ہوگا، غصہ ہوگا، مسلمان کے لیے نفرت ہوگی، تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور اسی طرح رمضان شریف کے اندر آپ دیکھتے ہیں، بلکہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی ہے، اور اوپر سے عید بھی مطلب کہ آ رہی ہوتی ہے، اور ہمارا کچھ احباب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان شریف کے اندر عبادت کے بجائے ہم اپنے جو ہے وہ معاملات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی شاپنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سارے معاملات کو رمضان شریف سے پہلے ہی مکمل کر لیں۔ صحابہ کرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے 11 مہینے اس رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اللہ بلغنا رمضان، اور جنت کو اس مہینے کے لیے 11 مہینے سجایا جاتا ہے۔ اور ہمارا عالم یہ کہ ہم اگر رمضان شریف کے اندر بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ کر پائیں تو یہ ہماری بے شرمی ہے، اور میں یوں کہوں گا ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے رحمت کے دروازے کھول دیے، لیکن مسلمان کو ہی نہیں کر رہا برداشت، مسلمان پہ غصہ کر رہا ہے، مسلمان اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے شکر کرنا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور رمضان کا جو مقصد ہے نفس کے اوپر کنٹرول، جس طرح ہم کھانے پینے سے کرتے ہیں نا کنٹرول۔ اب دیکھیں انسان اگر زبان بھی ہو، آنکھ بھی ہو، ناک بھی ہو، سب چیزیں اگر کم کھائے پیے تو صاف ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ جسم تھوڑا سا سکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے نفس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ ہم نے نفس کو ہر طرح کنٹرول کرنا ہے، غصے سے بھی کرنا ہے کنٹرول، اور اس کے علاوہ کھانے پینے سے بھی کرنا ہے کنٹرول، گھومنے پھرنے سے بھی کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کر کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اگر راضی سے بات کی تو رمضان شریف میں وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم تو اگر ویسے تو پورا سال اگر آپ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک دفتر کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، دنیا میں جو بندہ جتنا آپ سے مخلص ہوگا، لیکن ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ملاقات کا کوئی وقت نہیں ہے۔
بندہ جب چاہے مصلی بچھائے اور اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے. اور اس سے بھی اگر ہم آسان کر لیں کہ بندہ جب اپنا دل کا راستہ کھولے اور اللہ سے ملاقات کر لے. اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں جس طرح فرمانے کی عبادت کا معمول یہ ہے کہ دیکھیں روزہ جو ہے نا، روزہ دیکھیں انسان جو ہے وہ افطاری کھا پی رہا ہے، لیکن وہ افطاری صرف کھا پی رہا ہے، صحت بھی بن رہی ہے اور اس کو ثواب بھی اس کو مل رہا ہے. اور وہ بندہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، اس کو ثواب بھی مل رہا ہے. اب بندہ جو ہے وہ سحری کر رہا ہے، بظاہر جسمانی طور پہ اس کو فائدہ ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں عبادت، تو عبادت میں یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں کے اندر ایک اگر نفل ادا کر لے تو میں اس کو 1500 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہوں. تو یہ رمضان کا مہینہ، روزہ ہو، سحری ہو اور اس کے بعد افطاری ہو، یہ تمام تر معاملات ہمارے جو ہے وہ عبادت میں شامل ہوتے ہیں. تو ہر جب جو بھی لمحہ ہر گھڑی رمضان کی ہر گھڑی دیکھیں نا، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے. وہ کھلے ہوئے اس لیے کہ بندہ جب چاہے مصلی بچھائے، اللہ کو راضی کر لے. آپ اگر روزہ کھول رہے ہیں، جو آپ کی ڈیوریشن ہے افطار کی، جو آپ روزے کے وقت افطار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اس مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر جو مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ہانے اساں نور ندیم بیٹھی آئے. نور ندیم کو کہیں گے آپ ہمیں نعت پڑھ کے بتائیں. کب سے انتظار میں سننے کو میں بےتاب ہوں کہ ماشاءاللہ آواز آپ کی بہت اچھی ہے، مٹھاس ہے آپ کی آواز میں. کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی ہم زمین نیاز ہے وہی کہ ٹکڑے نصیب میں ہے، وہی کہ ٹکڑے نصیب میں مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے. در مصطفیٰ سے کوئی گدا کبھی نامراد نہیں گیا. در مصطفیٰ سے کوئی گدا کبھی نامراد نہیں گیا. وہی در ہے خالد بے نوا، وہی در ہے خالد بے نوا، جو گناہ گاروں پہ باز ہے. اور ہے وہی کہ ٹکڑے نصیب میں مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے. اور در مصطفیٰ پہ جو آگے راہ وہ سنبھل گیا، وہ سنبھل گیا. در مصطفیٰ پہ جو آگے
سبھی مرحلوں سے گزر گیا، سبھی مرحلوں سے گزر گیا، کہ جسے تیری ذات پہ ناز ہے، اور مجھے ذوق عشق بلال دے، وہی رنگ مجھے پہ بھی ڈال دے، مجھے ذوق عشق بلال دے، وہی رنگ مجھے پہ بھی ڈال دے، تو غنی ہے صدقہ آل دے، تو غنی ہے صدقہ آل دے، تیرے در پہ جولی دراز ہے، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی ہم زبین نیاز ہے، اور ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں، مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام असांजी सेरी जी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी आहे ऐं असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि, नात ख़्वान आहिनि, हमद ख़्वान आहिनि, मौलाना साहब बि गॾु आहे, ऐं तव्हां बि मुंहिंजे लॻे थो सेरी जी तयारी कंदा हूंदा, ऐं जेको आहे तमामु हिकिड़ो बहितरीनु टाइम आहे ऐं ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे, ॾाढो हिकिड़ो बहितरीनु सुकून वारो माहौल लॻो पियो आहे। सो असां हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि असां कचहरी कंदासीं, काॾे न वञिजो, रहजो असां गॾु। वेलकम बैक। तव्हां वरी भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदी चऊं था। असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी जी ट्रांसमिशन में तव्हांखे माह रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन में ख़ुशि आमदीद भलीकार चऊं था। ऐं जिते किथे हिकिड़ो समा लॻो पियो आहे सहरी जो। मूंखे अंदाज़ो आहे त ॻोठनि जो ॾाढो बहितरीनु माहौल हूंदो आहे, माण्हू हिन महिल उथाईंदा आहिनि, उथो मुमिनो रोज़ा रखो, उथो मुमिनो रोज़ा रखो। हाणे एतिरो टाइम बचियो पियो आहे, हिकिड़ो पंहिंजो रमज़ान शरीफ़ जी हिकिड़ियूं पंहिंजूं मोहबतूं आहिनि, पंहिंजो टेस्ट आहे, पंहिंजो मज़ो आहे। ॿारनि जी एक्साइटमेंट उहा बि पंहिंजी हूंदी आहे। सो हीउ ॾाढो मग़फ़रत जो महीनो आहे, इबादत जो महीनो आहे। कोशिशि कयो सहरीअ टाइम में कॾहिं कॾहिं थींदो आहे खोड़ सारा माण्हुनि खे सफ़ेद पोश माण्हू न ॿुधाए सघंदा आहिनि त असां रोज़ो रखियो आहे न रखियो आहे, असांखे खाइण लाइ कुझु आहे या न आहे। इहो इख़लाक़ी तौर ते ॻोठनि में त थींदो आहे अक्सर करे त मानी वेंदी आहे, सहरी वेंदी आहे, जेका बि असांजे ॿोड़ या भाॼी बचंदो त अक्सर करे पाड़े ओड़े में ज़रूरु वेंदो आहे, पुछा कबो आहे, एक्सचेंज थींदो आहे। हिन मतिलबु इहो न आहे त कंहिंखे ज़रूरत हूंदी आहे, पर हीअ ख़बर पवंदी आहे त हिकिड़ो माण्हू आसिरो हूंदो आहे त को रोज़ो रखे। सो कोशिशि करे उन्हनि माण्हुनि खां ज़रूरु पुछो त उन्हनि जो रमज़ान शरीफ़ कीअं पियो गुज़रे, चाहे इफ़्तारी हुजे या चाहे सहरी हुजे। सो असां सां मोहम्मद बिलाल फारूकी साहब सां भी पूछंदासीं इस स्पेशल कोई वज़ाइफ़ हैं, जैसे पहला अशरा है, कोई स्पेशल वज़ाइफ़ किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई इबादत, कोई चीज़ ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि जो पहले अशरे की दुआ है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा और या अल्लाह तू मुझे बख्श दे, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू ही बेहतर रहम फरमाने वाला है।
اور پھر جب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں آگے کی جانب تو دوسرے عشرے کی جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو اس دعا کے اندر ہی جو ہے ہم نے کیا مانگا، یا اللہ تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحم فرما، اور آگے ہم کیا کریں کہ یا اللہ تو ہی بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پہلے تو جو ہے جو پہلے عشرے کے ساتھ جو خاص وظیفہ ہے وہ یہ والا وظیفہ ہے کہ آپ اللہ سے بخشش بھی طلب فرما رہے ہیں، رحم بھی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے وظیفہ پڑھا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساری زندگی پیدا ہوں اور پیدا ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو انسان مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ جو پہلے عشرے کا وظیفہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ ہم اللہ سے طلب فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور وظیفے کی جو ہے وہ ہمیں خاص ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اگر ہم اس درود شریف کے اندر اہل بیت کو بھی شامل کر لیں، صحابہ کرام کو بھی شامل کر لیں، تو یقیناً ہمارے پاس ایک بخشش کا بہانہ بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے ہمارے پاس، اور ہم حضور کی ذات سے گزر کے اللہ سے معافی طلب فرما رہے ہیں۔ اور یہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں پورا دن جو میرا روٹین ہے اس کے اندر میں جو ہے وہ 3 حصے وظائف پڑھتا ہوں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر تم درود شریف کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ صحابی کچھ دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و قلبی و روحی یا سید، یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرا سب کچھ اولاد آپ پر قربان، اب جو ہے میں 2 حصے وظائف پڑھتا ہوں اور 2 حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود شریف کو اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ واپس تشریف لے گا، کچھ دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں 3 حصے جو ہے وہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں اور 3 حصے درود شریف پڑھتا ہوں اور ایک حصہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا دل چاہے تم درود شریف کو بڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو کچھ دن کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں مکمل درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، درود شریف تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف ہم اللہ سے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ مانگ رہے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری جانب ہم وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں جو میں نے نہیں دیا، جو بلکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار رسالت اور خاتم النبیین آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے صحابی تم درود شریف کو جتنا بڑھا لوگے یہ اتنا ہی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اس شخص سے میں مصافحہ فرماؤں گا کہ جو شخص 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ حضور ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہوں گا کہ جو شخص 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہو اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرما لیں تو کیا لگتا ہے کہ جہنم کی آگ اس انسان کو چھو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی وظائف ایسے ہیں کہ جو ہم اللہ تک پہنچ پائیں، تو یہ 2 وظیفے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک حدیث پاک سے، دوسرا خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا درود شریف کو بڑھا دیا جائے وہ امت کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی بات کر دی آپ نے۔ تو जेकर तव्हां दुरूद शरीफ़ इन रमज़ान शरीफ़ में ॿुधाए छॾियो था तव्हांखे, या मौलाना साहिबु तव्हांखे ॿुधायो अथनि केॾी वॾी फ़ज़ीलत आहे, केॾो वॾो दर्जो आहे, निजात जो ज़रियो आहे, निजात जो हिकिड़ो दर आहे, निजात जो हिकिड़ो रस्तो आहे। सो इन नंढियुनि नंढियुनि शयुनि मां खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि जेके तव्हांखे शायदि मिली वेंदा, पर ॿियूं खोड़ सारियूं प्रैक्टिसिस आहिनि जेके असांखे रमज़ान शरीफ़ में करणु घुरिजनि, रमज़ान शरीफ़ में करणु घुरिजनि। मां स्पेशली चवंदो जेके रोज़ा रखनि था कोशिशि करे पुछो त पाड़े वारो रोज़ो रखियो आहे न रखियो आहे, उन छा खाधो आहे न खाधो आहे, इन्हनि शयूं बि ज़रूरु ख़्यालु रखणु घुरिजे। अच्छा सोनिया, आप हमें दोबारा क्या पढ़ के सुना रही हैं? اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ کلام پیش کروں جی جی، کیونکہ اب تک میں نہیں گئی مدینہ، تو اللہ پاک انشاءاللہ جائیں گے۔
انشاءاللہ. کلام کے ساتھ ہم سب کو آمین، بارک آمین. شریف کی حاضری آمین. عطا آمین. فرمائے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں عقیلہ اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں عقیلہ اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجیے نائے شہ عالی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار. اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتے ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. یا
کے سنے تیرے سوا میری پکار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرما حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرما یہ دل میرا غمگین گئے اے غم زدوں کے غم غسار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سونیا، بہت 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 بڑا سکون آ گیا بالکل اتنا. اللہ تعالیٰ کرے گا آپ عمرے پہ جائیں گی انشاءاللہ، حج کریں گی انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے اس بابرکت مہینے میں آپ کی خواہش ہے. مولانا صاحب جیسے رمضان شریف چل رہا ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو جیسے آپ نے بہت جو وظیفہ آپ نے بتایا بڑی کام والی بتائی، وہ میرے دماغ میں بیٹھے گی کہ یار اگر یہ چیز اگر 50 مرتبہ یا بڑھا دیں تو 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، مطلب اگر روٹین بن جائے 5 منٹ کا بھی کام نہیں، 10 منٹ کا کام نہیں، روٹین میں چیزیں ایڈ کر دیں. اور کون سی چیزیں ہیں اور کون سے عمل ہیں، ایسے کون سے فرائض ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس رمضان شریف میں ہم لوگوں کو ایڈ کرنے چاہیے، ہمیں روٹین بنانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری زندگی جو ہے نا وہ مطلب وہ کہیں نہیں رکتی. آپ اچھے حالات میں ہوں، آپ برے حالات میں ہوں، زندگی چل رہی ہے اور آپ کی زندگی اختتام کی طرف ہے. آپ پیدا ہوئے، دیکھیں دنیا میں جو انسان آ چکا ہے نا، یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلے آئے گا پردادا، پھر دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پرپوتا، اس طرح. لیکن دنیا سے جانے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور یہ زندگی انسان پیدا ہوا اس کے بعد اختتام کی طرف ہے. تو کیوں نہ ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال ہوں کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیں. مثال کے طور پہ اب ہمارے پاس آستانے پہ آتے ہیں لوگ کہ فلانا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو ہم جو ہے نا جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلا وظیفہ، پہلا اور آخری وظیفہ ہم کہتے ہیں درود شریف. درود شریف سے بھی پہلے ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک. آج کا جو ہمارا المیہ یہ کہ ہم نے قرآن پاک کو کر دیا بند اور ہم نکل پڑے دوسرے راستے پہ. ہم آج وکیل سے پوچھتے ہیں، آج ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، آج ہم انجینئر سے پوچھتے ہیں، آج ہم تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ، کوئی حل بتائیں. ہم زندگی میں پریشان ہیں، کوئی حل بتائیں، ہماری زندگی بہت جو ہے وہ مشکلات میں چل رہی ہے، کوئی حل بتائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. مطلب ہم اپنے مسائل جو ہے وہ دوسری جانب لے کے چل پڑے. ہمیں کسی نے آگے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پریشان تھے، ہم نے جو ہے نا رات کو قرآن پاک کھولا، قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، ہمیں سکون مل گیا. تو معاملہ یہ کہ ہماری جو پریشانی کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا حضور؟ مجھے اگر کسی سے 50,000 روپے چاہیے تو اس کو میں کرتا ہوں فون، بھائی آپ ملاقات کریں. وہ کہے گا یار کیا کام ہے، آپ مجھے فون پر بتائیں. میں کہوں گا نہیں، آپ میرے سے ملاقات فرمائیں. ملاقات ہوگی تو اس کے بعد اس کو میں پورے دکھڑے سناؤں گا، خاندان کے دکھڑے سناؤں گا، سارے کاروباری حالات بتاؤں گا، مسئلے بتا کے اس سے میں مانگوں گا 50,000 روپے. تو اب ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں دنیا میں اگر کسی سے 50,000 روپے چاہیے تو ہم ان کو سارے حالات سنا رہے ہیں. اگر یہی حالات ہم اللہ رب العزت کو سنائیں، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے فلانے بندے سے پرسنل تعلقات ہیں، کیا کبھی ہم نے کہا کہ یار میرے اللہ سے ایک جو ہے نا پرسنل تعلق ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کبھی رات میں اندھیرا ہوا ہو، دنیا ساری مصروف ہو، کوئی سو رہے ہوں، اور ہم نے جو ہے وہ جان مال بچھائی، ہم نے کہا یا اللہ آج تو اور آج میں تیرے سے ہم کلام ہو رہا ہوں. اور جب ایک انسان گناہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹتا ہے تو اللہ پاک کو یہ نہیں پوچھتے کہ دوبارہ کب ہوگا گناہ، یہ بتا کہ پکی توبہ کر رہا ہے، کچھ نہیں. اللہ پاک جبرائیل کو بلاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل جا پہلے آسمان پہ اعلان فرما دے میں اس بندے سے محبت فرماتا ہوں. جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کر، اور جا پہلے آسمان پہ اعلان بھی فرما دے
کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کر، پہلے آسمان والے بھی کرے محبت، یہاں تک کہ ساتوں آسمان پہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ جا جبرائیل اس بندے کا اعلان فرما کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کر رہا ہے، میں بھی محبت کر رہا ہوں، ساتوں آسمان والے بھی محبت فرمائے۔ اور اللہ پاک جب عالمی کے جب بندہ گناہ سے نا جب ہٹ کے جب نیکی کی طرف لوٹتا ہے، اب اس نے پکی توبہ نہیں کی، ارادہ کیا ہے، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج کوئی خاص خبر، آپ اتنا خوش ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے گناہ گار بندے نے جو ہے نا آج گناہ چھوڑ دیے، ابھی تک معافی نہیں مانگی، جب وہ معافی کی طرف لوٹتا ہے، گناہ چھوڑے، اللہ پاک خوش ہو گئے۔ پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، حضور آپ دیکھیں کہ 75% انسان ہے، اس کے بعد جو ہے 75% پانی ہے، اس کے بعد 25% جو ہے وہ انسان ہیں، مخلوقات ہیں، اور سمندر ہیں، دریائے، نہریں، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن میں اللہ کی رضا پہ قربان جاؤں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کے آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں، دیکھیں سمندر، نہریں، دریا، سب چیزوں کا وہ مالک، لیکن اپنے بندوں کے آنکھوں سے جو ایک آنسو نکلتا ہے، نکلتا بعد میں، لیکن جو اس کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے، تو اللہ پاک اس ایک آنسو پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ساتوں آسمانوں پہ اعلان فرماتے کہ میں بھی راضی ہو گیا، جبرائیل تو بھی راضی ہو جا، ساتوں آسمان والے بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ صرف ایک بندے کے جو آنسو ہیں، دیکھیں پوری کائنات کا مالک، اللہ کی رضا پہ قربان جائیں، اللہ کی شان پہ قربان جائیں، اللہ کی محبت پہ قربان جائیں۔ دنیا میں جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اسی سے کرتے ہیں محبت۔ تو آئیے نا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کی ہے وہ ہمارے آقا نے کی ہے۔ ساری رات جاگ کر، کھڑے ہو کر، قیام کی حالت میں، سجدے میں دعا مانگی، تو اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ آپ شب معراج کا واقعہ پڑھ لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جو ہے وہ موقع پر اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پہ جب جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ میں اللہ پاک سے وعدہ لوں گا کہ جس طرح میں ابھی براق پہ جا رہا ہوں، جب میرے گناہ گار امتی اور میرے سارے امتی جب جنت کی طرف جائیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے، تو میرے سارے امتیوں کو ایک ایک براق پیش کیا جائے، وہ براق پہ میدان حشر میں جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے امت کو یاد فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے، آپ نے اللہ رب العزت سے نماز معاف کروائی اپنے امت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات اپنی امت کے لیے دعا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک خود محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ اتنے عبادت نہ فرمائیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا جاری رکھی۔ اور اللہ کا پیار اپنے بندے سے یہ ہے، حضور کا پیار اپنے بندے سے یہ ہے، تو ہمیں یہ دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، اور ہمیں پہلے عشر کی دعا پڑھنی ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے کوئی پڑھا وظیفہ، اس کا ثواب کتنا، لیکن آپ سیدھا اللہ کو راضی کریں، سیدھا اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ میں یہ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں کہ اسپیشلی رمضان کے حوالے سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کیسے گزرتے تھے؟ کچھ ہے ایسی کچھ حدیث یا کچھ قصے واقعہ ہیں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 مہینے دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں جلدی رمضان تک پہنچا دے۔ 11 مہینے بالکل۔ اور اس کے بعد جب رمضان شریف کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو جمع فرما کے ان کو جو ہے وہ تدریس فرمایا کرتے تھے، ان کو قیامت کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس رمضان المبارک کے اندر معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کم سویا کرتے تھے اور عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور اس مہینے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کو اتنا پڑھتے تھے، ان گنت قرآن پاک کو اتنی بار آپ مکمل فرمایا کرتے تھے، ان گنت، کہ کوئی صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس آپ فرماتے ہیں کہ حضور آپ اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ ہم لوگ کبھی گن بھی نہیں پائے کہ حضور اتنا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رمضان کو جو معمول تھا
اس کے اندر مکمل جو معمول تھا وہ یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کم تھے اور عبادت زیادہ، اس کے بعد تدریس زیادہ، اس کے بعد روزے. اور جب آپ روزے کا فرما رہے ہیں تو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکھیں کہ بہت سارے روزے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کھائے پیے باہر رکھے، بالکل. اور کچھ روزے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے ابھی مطلب سحری کا وقت قریب ہوا، آپ نے روزہ رکھنا ہوتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی فقیر آیا اس نے آگے دستک دی، تو وہ جو کھجور رکھی ہوئی ہے وہ بھی کھجور بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرما دی. سبحان اللہ. آپ کے روزے یہ ہیں. اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جس طرح آپ رمضان مبارک میں کم سویا کرتے تھے، عبادت زیادہ، تو ہم نے بھی یہی سیکھنا ہے کہ سونا کم ہے. آج ہمارا معمول ہے کہ ہم صبح رکھتے ہیں روزہ، اس کے بعد سارا دن سوئے ہوئے اٹھتے ہیں شام میں. ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھ کے احسان کر دیا ہے، اور روزے کے بعد پھر ہم گھوم رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، جو ہمارا ایک معمول ہے، کس نے چھالیاں کھانے، کسی نے کیا، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے. بہت سارے صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے سفر کیے ہیں، تبلیغی سفر کیے ہیں، جہادی سفر کیے ہیں. اس کے بعد 21 رمضان کے بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر بھی بہت سارے روزے ایسے ہیں جو بغیر کھائے پیے رکھے. بالکل. تو ہم نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، وظائف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل بالکل. اس بات پہ ہم لوگ بلال قادری صاحب سے کہیں گے. بلال قادری صاحب آپ ہمیں نعت شریف سنائیں، پڑھیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شگے گھر تو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے پکارو جاگ جتنی بار وہ غربار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جھاڑوں میں سوتا تھا. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے
مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی یا اکرم واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال قادری صاحب مہربانی۔ مولانا صاحب چھوٹا سا ایک شارٹ کچھ کہنا چاہتے ہیں، میسیج دے دیں، اس کے بعد ہمارا پروگرام اختتام ہوگا نور کے اس پہ، آپ کچھ چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اور ان نعمتوں پر ہم نے اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے صبر بھی کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول بھی کرنا ہے۔ اور یہ مہینہ رمضان کا جو دوسرا مہینہ وہ دراصل امتحان کا مہینہ بھی ہے، ہم نے اپنے آپ کا امتحان بھی لینا ہے کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں۔ اور آج رمضان شریف کی جو ہے وہ پہلی سحری ہے، اور آج ہی یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس رمضان شریف کے اندر ہم نے اتنی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور اس رمضان شریف کے اندر ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اس رمضان شریف کے اندر ہم نے چیزیں سستی بیچنی ہے، اس رمضان شریف کے اندر ہم نے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی، اس رمضان شریف کے اندر ہم نے مکمل صبر سے کام لینا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی کہ رمضان جو ہے وہ امتحان کا مہینہ ہے، جس طرح دیکھیں کہ گرمی بھی ہوگی، ٹریفک بھی جام ہوتا ہے، اور بعض اوقات افطاری سے قبل جو ہے وہ مطلب کہ باہر روڈ پہ رش بھی ہوتا ہے، لوگ سامان لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی رش ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنا امتحان لینا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، جب بھی غصہ آئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو اس مہینے میں راضی کرنا ہے، اور رمضان شریف میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا مطلب صحیح رکھنا ہے کہ رمضان شریف کے بعد جو ہے وہ آپ کی آٹومیٹکلی عادت بن جائے، نہ آپ جھوٹ بولیں، نہ آپ چغل خوری کریں، اور نہ ہی آپ چیزیں مہنگی بیچیں۔ تو رمضان شریف کے جس طرح روزے جا رہے ہیں اسی طرح اپنے آپ کو بدلیں، اور اللہ رب العزت کو آپ راضی کر لیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ امتحان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، یہ عشرہ رحمت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر، ہم سب پر، ملک پاکستان پر کرم فرمائے، اور یہ ہمارے بھائی نے اور یہ انہوں نے جو بھی اہتمام کیا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، بہت ہی زبردست جو ہے وہ پیغام مل رہا ہے آپ کو۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بہت ہی بہترین علماء کرام ہوں گے۔ ہمارے بھائی نے بہت ہی زیادہ علمی اور بہت زبردست سوال کیے، وہ سوال جو کہ ہر انسان کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ان سوال کو سن کر آپ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ گھر بیٹھ کر یہ موقع آپ ضائع نہ فرمائیں، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں، قرآن پاک کو پڑھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور اس کے بعد تلاوت کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں رمضان کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ سر، مولانا صاحب تھینک یو سو مچ، سب کا شکریہ، جزاک اللہ۔ نور آپ کیا سنیں، آپ کی اس پہ نعت پہ ہم لوگ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ असांजो प्रोग्राम ख़त्म थींदो, नूर जी नात शरीफ़ ते वरी इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां कचहरी कंदासीं। तव्हां ते साईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, रोज़ा प्यार सां, मोहबत सां, अमुन सां, भाईचारे सां गुज़ारिजो, ऐं पाड़े वारनि जो ज़रूरु ख़्यालु रखियो त रोज़ो रखियो आहे न रखियो आहे, सहरी कई आहे न कई आहे, इफ़्तारी कई आहे न कई आहे। जज़ाकल्लाह। در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسی حاضری ہو، میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو، کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، میری روح اس گھڑی بھی، میری روح اس گھڑی بھی تیری نعت پڑھ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو، در مصطفیٰ پہ میری
کبھی ایسی حاضری ہو. میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان تو لپٹ گئے. میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان تو لپٹ گئے. تو سنہری چالیوں کو، تو سنہری چالیوں کو میری آنکھ چومتی ہو. کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری. کبھی ایسی حاضری ہو، کبھی ایسی